अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। अब आपने ये तमाम बातें सुनी, प्राइम मिनिस्टर भी मैदान में आ गए, उन्होंने भी बहुत सी बातें कहने शुरू कर दी। मोहन सिलाई साहब का भी सुन लिया, उन्होंने कहा जी आप फिक्र ना करें। हाँ वो तो कह रहे हैं, आप कहें अपने लोगों से कि घबराना नहीं। और एम्पायर की बात शामी महमूद कुरैशी साहब ने भी कर दी और बाकी तो सब बोल ही रहे हैं। तो अब हमें ये कोई ना कहे कि आप ये क्यों डिस्कस करें, क्योंकि अब ये तो बिल्कुल बड़ी क्लियर बात हो गई कि कुछ ना कुछ हो रहा है और जिसका रद्द-ए-अमल भी आप देख रहे हैं हुकूमत के हल्कों में से प्राइम मिनिस्टर इज लीडिंग दैट रिस्पॉन्स। अब ये होगा क्या, तहरीक अदम एतमाद, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। लाहौर जाने का मौका मिला नाज़रीन, वहाँ लोगों से बातचीत हुई तो लग तो रहा है कि कोई एक सीरियस मामला बना हुआ है। अब ये आगे किधर जाता है ये तो वक्त बताएगा। तो हमने सोचा आज एक ऐसे पैनल को बुलाएं जो इन अ सेंस इस वक्त तीन इतराफ़ हैं इसके, यानी कि एक ट्रोइका सा है। एक तरफ आपके पास हुकूमत है ज़ाहिर है, दूसरी तरफ अपोजिशन है और तीसरी तरफ आपके पास इस्टेब्लिशमेंट है, फौज जिसका एक रोल रहा है। और आप जब एम्पायर की बात होती है वही बात होती है। तो हमने ऐसे लोगों को बुलाया जो ये तीन मुख्तलिफ हैं धड़े, उनकी सोच के बारे में हमें बताएं और उनकी जो हिकमत अमली है उसके बारे में बताएं। हामिद मीर साहब पॉलिटिशियन तो नहीं है, बट आपको मालूम है कि कम लोग हैं जो सियासत को इतने करीब से, इतनी देर से, इतनी माइन्यूटली देख रहे हैं। वेलकम टू द शो हामिद। दूसरे हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन, स्पेशल असिस्टेंट टू द चीफ मिनिस्टर पंजाब हसन खावर साहब। बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और आज सीएम साहब कह रहे थे कि उन्होंने तो कहा ये अदम एतमाद का एक शोशा है। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास जनरल एजाज जवान साहब हैं, हम कहते हैं सीनियर डिफेंस एनालिस्ट। ज़ाहिर है इज़ फॉर्मर आर्मी जनरल और वो जानते और ISI में भी रह चुके हैं, तो उनको इन चीज़ों का पता है। और उनकी जो अच्छी बात है, हमें पसंद आई है ना बात उनकी, लेकिन वो बड़ी दो टोक अल्फाज में बात करते हैं, तो वो बड़े ब्लंट तरीके से बात करते हैं। तो आज एक ज़रा बड़ी कैंडिड यानी कि फ्रैंक गुफ्तगू हो जाए। हामिद मीर साहब स्टार्ट, क्या हो रहा है जी? अच्छा, एक इत्तेफाक की बात यह है कि लाहौर में मैं जहाँ पर भी जाता था ना, कुछ सियासतदान जो हैं कोई चाय पे बुला रहा था, किसी को मैं खुद मिलने जाता था, तो मैं जब जिस किसी के पास भी गया, कम से कम तीन बड़े पॉलिटिशियन, तो उन्होंने कहा क्या अभी नसीम ज़रा अभी आपसे आगे वही निकली है आप ये पहले आप क्या कर रही थी वहाँ? क्योंकि हामिद अगर इस पे बात करनी है तो फेरी टेल पे तो नहीं, फिर जाके पता चले सिर्फ एक जगह पे मेरा और आपका टाकरा हुआ, लेकिन बाकी जो तीन जगह आप गई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट। चले दो जगह पे गई हैं, तीसरी पे आपकी और मेरी मुलाकात हो गई थी। तो देखें, पहली तो मेरी पर्सनल ओपिनियन एज अ जर्नलिस्ट वो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये तहरीक अदम एतमाद के लिए जो टाइमिंग है मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि फरवरी का मिड आ गया है और 2-3 महीने के बाद एक नया बजट भी आना है, तो 23 मार्च भी करीब है। तो अगर तो ये तहरीक अदम एतमाद अगले 1.5-2 हफ्ते में पेश करते हैं तो फिर तो इनके कामयाबी के इम्कानात हैं। अदरवाइज़ फिर 23 मार्च भी आ जाएगा, फिर रमज़ान भी आ जाएगा, फिर उसके बाद बजट भी आना है, तो ये कितना इसको लटकाएंगे। तो टाइमिंग जो है उस पर मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बट ऑन द अदर साइड जो लोगों से मेल मुलाकात करके जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो मैं समझता हूँ कि टीवी चैनल्स और अखबारात में वो चीज़ें नहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रही जो सूरत हाल है। और शायद ये एक बड़ी कॉन्शियस एफर्ट है अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से कि वो जो कुछ भी करना चाह रहे हैं या जो भी उनकी प्लानिंग है, तो वो मीडिया से इसको थोड़ा सा छुपा रहे हैं। और बल्कि मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि ये गलत खबरें भी मीडिया को दे रहे हैं, पता नहीं इसकी क्या वजह है। तो लेकिन ये है कि ये सूरत हाल काफ़ी मुझे सीरियस नज़र आती है। अगेन फिर कहूँगा कि टाइमिंग पे मेरे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसकी वजह कुछ दाखिली मामलात हैं, कुछ खारजी मामलात हैं, लेकिन मामला जो है वो मुझे सीरियस लग रहा है। और अगले 2-3 दिन में ये सारी एक्टिविटी जो है वो लाहौर से ये इस्लामाबाद में आने वाली है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल है 20 या 22 फरवरी तक सूरत हाल बड़ी वाज़ेह हो जाएगी। अभी तक 3-4 चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं हैं। मसलन
پہلی چیز یہ ہے کہ تبدیلی کا آغاز یہ انہوں نے پنجاب سے کرنا ہے یا مرکز سے کرنا ہے, اور اگر پنجاب سے کرنا ہے تو وہاں پہ ان کا کینڈیڈیٹ کون ہے, اور اگر مرکز سے کرنا ہے تو یہاں ان کا کینڈیڈیٹ کون ہے, اور اسپیکر قومی اسمبلی اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانی ہے یا نہیں لانی. اور یہ جب 3-4 معاملہ طے ہو جائیں تو پھر دا مین تھنگ کہ الیکشن اس سال کرانا ہے یا اگلے سال کرانا ہے. تو ابھی ہو سکتا ہے اپوزیشن نے یہ معاملہ طے کر لیے ہیں, لیکن تاثر وہ یہ دے رہے ہیں کہ بس ابھی تو ہماری صرف میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور عمران خان صاحب کو کہنے کا موقع مل گیا کہ گھبرائے ہوئے ہیں, اس لیے 14 15 سال بعد جا کے اپنے سیاسی حریفوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. مونس الہی صاحب تو کہہ رہے ہیں ان کو کہ آپ اپنوں کو کہیں کہ وہ نہ گھبرائیں. میری ابھی مونس الہی صاحب سے بات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ میں کیا کروں, اگر میرے گھر پہ کوئی 14 سال بعد آ گیا تو میں اس کو واپس بھیجوں. میں بلکہ ان کی بات سن کے تو مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آ گیا. ابھی تھوڑے دن پہلے ایک ٹی وی چینل پہ بڑے مشہور اینکر ہیں, انہوں نے مجھے اپنے چینل پہ غدار بھی کہا, میرے پہ توہین رسالت کا الزام بھی لگایا, پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگائے. یہ کچھ دن پہلے مجھے ان کا فون آ گیا, انہوں نے کہا میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں. تو میں کیا کہتا, میں نے کہا اچھا آ جائیں. وہ میرے گھر آ گئے, میں نے ان کو چائے پلائی, انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی اور چلے گئے. تو میں سوچ رہا تھا مونس کی بات سن کے یار اگر میرے گھر کوئی بندہ آ جاتا ہے دشمن فون کر کے تو میں کیا کروں گا, تو اس کے گھر اگر آ گیا کوئی تو وہ کیا کرے بیچارہ. لیکن دشمنی کے تو آثار نہیں نظر آ رہے. یہ بات ناظرین ان کو ملے پولیٹیشنز کو میجر جو ہیں تو لگتا ہے جیسے حامد کہہ رہے ہیں یہ طور پہ ایک سنجیدہ طریقے سے آگے بڑھیں, لیکن بہت سے ظاہر سوالات ہیں, ابھی اس پر آگے بھی چلیں گے. تو حسان آپ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر نے بھی بڑی کلیئرلی کہہ دیا کہ جی یہ تو گھبرائے ہوئے ہیں, اور پھر مونس الہی صاحب نے الٹا کہا کہ جی آپ اپنے لوگوں سے کہیں کہ وہ گھبرائے نہ. تو آپ کی اور آپ کے جو سی ایم صاحب ہیں انہوں نے آج کہا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا شوشہ شروع کیا. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ شوشہ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے؟ جی شکریہ. مجھے تو بالکل یہی لگ رہا ہے کہ شوشہ ہے. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ میرے خیال میں آج مونس الہی صاحب کی جو بات انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی, اور ابھی حامد میر صاحب بھی جیسے بتا رہے ہیں, اس بات سے تو بڑا واضح ہو گیا کہ ہمارے اتحادی جو ہیں وہ ساتھ کھڑے ہیں. اور مونس صاحب نے کہا کہ ہم نے آپ سے تعلق بنایا ہے اور تعلق نبھانا ہے. اور اس بات سے بھی کافی جو افواہیں گردش کر رہی تھیں, مطلب they have also been put to rest. تو ایک یہ ہے. ٹائمنگ کے حوالے سے دیکھیں یہ ٹائم کیوں ہے, میں تو اس پہ کیا سرائی کر سکتا ہوں, ظاہر ہے کہ اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں وہ خود ہی بتا سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں 2-3 وجہ مجھے نظر آتی ہے کہ اس وقت ان کو اتنی پریشانی کیوں ہے. ایک تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب پر فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے, اور اس کیس کا ان کے اوپر بہت پریشر ہے, اور میرے خیال میں وہ سارا زور اس وقت لگا دینا چاہتے ہیں تاکہ کسی طرح بھی اس کیس کی جو پروسیڈنگ ہے اس کو التوا میں ڈالا جا سکے. اور اس لیے یہ تھوڑی سی ڈیسپریٹ موو بھی ہے ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو مہنگائی کی لہر ایک پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی ہے, ان کو یہ بخوبی آئیڈیا ہے جو لوگ نیوٹرل ہیں کہ یہ لہر ایسے نہیں رہے گی. اور اس حکومت نے کافی کام ایسے کیے ہیں جس پہ نیا پاکستان صحت کارڈ ہے, ڈیمز ہیں, باقی چیزیں ہیں. تو یہ جو ایک فضا مہنگائی کی بنی ہوئی ہے یہ بھی زیادہ دیر اگر نہ بنی رہی اور یہ ونڈو آف اپرچونٹی ان کے لیے گزر جائے گی تو پیپل کین دین سی تھرو کہ جی کیا کام ہوا ہے کیا نہیں ہے. یہ دوسرا ہے. تیسرا یہ ہے کہ یہ لوگ, یہ بھی میرے خیال میں ان کا ایک طریقہ رہا ہے کہ جب ان کو لگتا ہے کہ اتحادیوں سے یا اسٹیبلشمنٹ سے یا کوئی ایسا مسئلہ آنے کا امکان ہے جس میں کوئی نہ کوئی لگتا ہے کہ دونوں سائڈیں ایک طرف نہیں دیکھ رہی ہوں گی, تو اس موقع کا بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آخری پوائنٹ ذرا ایکسپلین کیجئے حسان, یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کیا ایک طرف نہیں دیکھ رہی, کیا نہیں؟ دیکھیے افواہیں جی, دیکھیے مطلب بات یہ ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو بات ایک چل رہی تھی کہ جی اب نومبر کے بعد جب اپوائنٹمنٹ ہونی ہے آرمی چیف کی اور یہ وہ ساری, اور وہ ظاہر ہے حکومت کا پریروگیٹو ہے وہ کریں گے, تو ان کے ذہن میں ہے کہ شاید کوئی ادھر سے کوئی چیز نکلے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان افواہوں کی وجہ سے بھی انہوں نے سوچا کہ اس وقت ذرا زور لگائے. لیکن میرے خیال میں کہ ان کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ہر طرف سے, اور ہمارے اتحادی جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے اور انہوں نے بھی ان کو کسی طرف سے ہاتھ نہیں پکڑایا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بیسیکلی جو مجھے نظر آتا ہے. جی آپ کو نظر, جی جنرل صاحب چلیں جی ٹو دا ایمپائر. جنرل صاحب کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی تھینک یو ویری مچ نسیم, آپ نے مجھے امپائر بنا دیا. نہیں مطلب کہ ان کی سوچ اور واٹ ایور بتائیے.
جی میں کچھ قیاس آرائی کر سکتا ہوں، اپنے تجربے پہ بیس کر کے کچھ باتیں کہہ سکتا ہوں. جہاں تک کہ ملٹری کی پرسنل کسی انڈیویجول کی تھنکنگ ہے یا کیا ہو رہا ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنی ذاتی تجربے اور ایک جو انالیسز ہے انوائرمنٹ کا وہ کرنے ہی جا رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ عدم اعتماد ہو نہیں سکتا ان دنوں میں، اور ایسا کچھ ہونے جا نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدم اعتماد کے لیے دو کاموں کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ دو ہو جائیں تو عدم اعتماد ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اتحادی حکومت وقت کو چھوڑ جائیں، پولیٹیشین پولیٹیکل اتحاد جنہوں نے کیا ہوا ہے، یا وہ چھوڑ جائیں، یا لیٹس بی ویری اسٹریٹ کہ یا فوج انہیں اشارہ کر دے کہ انہیں چھوڑ جاؤ. بالکل اگریڈ جی. تو پھر حکومت گرائی جا سکتی ہے. لیکن یہ دونوں کام ہونے نہیں جا رہے. اس کی وجہ پہلی بات یہ ہے کہ اتحادیوں میں سے میں چودھری فیملی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. میرے بڑے ان کے ساتھ اچھے مراسم رہے ہیں، اگرچہ میں سال دو سال سے ان سے ملاقاتیں نہیں ہوئیں. چودھری شجاعت حسین ایک انتہائی زیرک، وزادار اور روادار پولیٹیشین ہے، بے شک، اور وہ اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ آپ لکھ لیں، جو بھی سن رہے ہیں وہ سارے لکھ لیں کہ چودھری شجاعت حسین کسی قسم کی کوئی ٹریچری یا دھوکہ اس وقت نہیں دیں گے حکومت وقت کو یا ان لوگوں کو جن کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا ہے پچھلے 3.5 پونے 4 سال سے. اس وقت جو انوائرمنٹ ہے ریجن میں اور ملک کے اندر اور ملک کے بالکل اڑوس پڑوس میں، وہ اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان کہ یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئے. اور پاکستان آرمی کی سوچ کا میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ کور کمانڈرز اینڈ لیڈ بائی آرمی چیف جتنا اس وقت انہیں کنسرن ہے پاکستان کے اندر سٹیبلٹی کا، اتنا شاید ہی کسی اور ادارے کو ہو. تو وہ کسی انسٹیبلٹی کا سبب نہیں بنیں گے، کیونکہ پاکستان اس وقت انسٹیبلٹی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی افورڈ نہیں کر سکتا. یہ بڑے واٹر شیڈ انوائرمنٹ ہے ریجن میں، اور جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے یا جیو پولیٹکس کہہ لیں، جیو اسٹریٹجی کے اعتبار سے بڑا کرٹیکل مومنٹ ہے اس وقت اس ریجن میں. یو نو اٹ بیٹر دین آئی نو کہ اس وقت کیا حالات ہیں. اگر یہ دونوں باتوں میں میرا اندازہ درست ہے تو تیسری بات جو عدم اعتماد میں تھوڑی سی گرمی آئی ہے، یہ آئی کیوں ہے؟ ایک تو لاہور بڑا مزیدار شہر ہے، میں بڑا اچھی طرح واقف ہوں لاہور سے، اور میں بھی چند روز پہلے گیا ہوا تھا اور چند بڑے بااثر پولیٹیشین سے شام کو ملاقات بھی، ان کے پاس چائے شائے بھی پی اور گپ بھی رہی. لاہور کی خبر سنیں تو لگتا ہے آج رات کچھ ہو جائے گا یا کل صبح ہو جائے گا، کیونکہ لاہور میں 12ویں کھلاڑی بھی لائن کے باہر بیٹھے ہیں اور بڑی بیتاب روحیں پانی کے باہر مچھلی کی طرح تڑپ رہی ہیں، وہ پانی میں آنا چاہتی ہیں. لیکن ایسا ہو اس لیے نہیں رہا کہ نواز شریف صاحب نے واپس آنے سے انکار کر دیا ہے. ان کو جو ضمانت چاہیے تھی وہ ملی نہیں ہے، اور جب وہ ضمانت نہ ملے تو پھر انہوں نے کہا جی اب باغ ڈور بھائی صاحب آپ سنبھال لیں، آپ بہت تڑپ رہے تھے پچھلے 3 سالوں سے کہ آپ کو عملی سیاست میں فل لبرٹی کے ساتھ چھوڑا جائے. تو انہوں نے شہباز شریف کو کہہ دیا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ زور لگا کے دیکھ لو، میں کچھ نہیں کہتا، میں خاموش ہو جاتا ہوں. تو ان کی بھی جو روانگی ہے، یا 14 سال بعد چودھری صاحبان کے ہاں تیمارداری کے لیے جانا ہے، یہ سب اسی انیشیٹو کی وجہ سے ہے جو نواز شریف صاحب نے انہیں دے دیا ہے. لیکن یہ بے اثر ہوگا، کیونکہ یہ جو پہلی 3 کنڈیشنز میں نے بتائی ہیں ان کی وجہ سے عدم اعتماد ہوتا مجھے نظر نہیں آتا. جی بڑی دلچسپ. ناظرین آپ نے سنا تینوں ہمارے پینلسٹ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے. بریک کے پھر ہم ذرا ان سے سوال کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ناظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں جو تحریک عدم اعتماد کی بات چیت ہو رہی. پرائم منسٹر نے بھی آج بول دیا تو اب اس پر ڈسکس کرنا تو بڑا لازمی بنتا ہے. جیسے حامد میر صاحب کہہ رہے تھے کہ لاہور جا کے لوگوں سے بات چیت کر کے لگتا ہے کہ کچھ تیاری تو ہو رہی ہے. یہ نہیں اب ہم کہہ سکتے کہ دس از جسٹ سم تھنگ وچ کین بی برشڈ اسائڈ از ناٹ امپورٹنٹ.
کچھ ہو رہا ہے ضرور حامد میر صاحب، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ جو فوج ہے وہ تو ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی. جنرل صاحب میں آپ کو صحیح کوٹ کر رہی ہوں؟ جی میں نے ایک اندازہ دیا ہے کہ کسی انسٹیبلٹی کی وجہ نہیں بنے گی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ ادارہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اتحادی ہیں وہ بھی بالکل نہیں چھوڑیں گے، بیکاز ان اے سینس فوج اور اتحادی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اچھا دیکھیں، میں تو فوج کے بہاف پہ بات نہیں کر سکتا، لیکن جو لوگ ماضی میں فوج پر سیاست میں مداخلت کا الزام لگاتے رہے ہیں، اور وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے اب یہ تحریک عدم اعتماد کا اعلان کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں سر فہرست کون ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. تو میں تھوڑی سی اب گستاخی کرتا ہوں مولانا صاحب سے معذرت کے ساتھ، کہ جو ان کے ساتھ جو میری گفتگو ہوئی ہے ابھی نہیں بلکہ 3-4 دفعہ پچھلے کچھ دنوں میں، بار بار میں نے ان سے کریدنے کی کوشش کی. میں نے کہا مولانا صاحب آپ تو بار بار کہتے تھے کہ جی فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت کر رہی ہے، الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، عمران خان کو مسلط کیا گیا ہے، اور آپ تو کہتے تھے ہم تو اسمبلیوں سے استعفے دیں گے اور دھرنا دیں گے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا پھڈا اس بات پہ ہوا، وہ کہتے تھے تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں، آپ کہتے تھے نہیں استعفیٰ دو، اور اگر تم استعفیٰ نہیں دے رہے اس کا مطلب ہے کہ تم جمہوریت کے اصل مجاہد نہیں ہو. تو وہ جب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے استعفیٰ نہیں دینا، ہم نے تو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے تبدیلی لے کے آنی ہے، تو آپ نے ان کو چھوڑ دیا، آپ نے کہا تم جعلی جمہوریت پسند ہو. میں نے کہا مولانا صاحب آپ اسی بات پہ آ گئے، تحریک عدم اعتماد. تو مولانا صاحب نے جو مجھے کہا وہ میرے لیے بھی سرپرائزنگ تھا. تو انہوں نے کہا کہ پہلے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ایک غیر مشروط قسم کی سپورٹ کی جا رہی تھی، تو اب ہمیں کوئی انڈیکیشن ایسی ملی ہے، کوئی لگ رہا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو چکے ہیں. تو میں خاموش ہو گیا. اب میں تو ان کی بات سن کے جو ہے وہ اگر خاموش ہی رہوں تو بہتر ہے، کیونکہ میں ان کو کیسے کنفرنٹ کروں، کیونکہ شاید وہ جو خیبر پختونخوا میں جو بلدیاتی الیکشن ہوا ہے تو اس کے رزلٹ کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے. اپنے ویسے ادھر تو گڑھ میں تو ہار گئے ہیں، تو بی جی خان میں بالکل اپنے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پشاور میں جے یو آئی جیت گئی ہے اور مولانا صاحب کے اپنے حلقے میں جے یو آئی ہار گئی ہے، وہاں پہ اصل نیوٹرل ہوں گے. تو یہ تو مولانا صاحب کا موقف ہے، میں تو اپنا موقف نہیں دے رہا، میں تو آپ کو ان کا موقف بتا رہا ہوں کہ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں. اچھا اس کے بعد اب دوسری طرف آ جائیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ ایم این اے جو کہ اپنی حکومت سے ناراض ہیں. اچھا ان سے جب ہم بات کرتے ہیں، جب میں نے کچھ ایم این ایز کو دیکھا ہے جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے ساتھ آج کل بہت ملتے جلتے ہیں، بلکہ اکثر وہیں پائے جاتے ہیں، رات کو انہی کے پاس پائے جاتے ہیں. تو ہم بھی اگر گھومتے گھامتے وہاں پہنچ جائیں تو وہ پی ٹی آئی کے ایم این اے ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ 2 ایم این اے صاحبان جو ہیں وہ جب میں نے 2-3 دفعہ ان کو دیکھا کہ کبھی وہ نون لیگ والوں کے پاس ہیں اور کبھی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی والوں کے پاس ہے، تو آخر کار میں نے ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا بھائی تمہارا تعلق عمران خان کی پارٹی سے، تم ادھر کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو اب اگلا الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ تو نہیں لڑنا، اب تو ہم نے تو جو ہے یا تو نون لیگ ہمیں ٹکٹ دے گی، یا اگر نہیں دے گی نون لیگ تو پھر پیپلز پارٹی سے لے لیں گے. تو میں بڑا حیران ہوا. تو میں نے کہا یار یہ میری جو اطلاع ہے اور آپ کا ماضی جو مجھے پتہ ہے، اور میں آپ لوگوں کو 25-30 سال سے جانتا ہوں، میں نے کہا تقریباً ہر الیکشن میں آپ کو کہیں سے اشارہ آتا ہے تو آپ اپنی پارٹی بدل لیتے ہیں. بے شک. تو ابھی آپ کو کوئی اشارہ آئے گا تو آپ پارٹی بدلیں گے نا. تو ابھی تو الیکشن میں ابھی 1-1.5 سال ہے، تو آپ نے ابھی سے فیصلہ کر لیا ہے. انہوں نے کہا نہیں ہمیں اندازہ ہو گیا بھائی، آپ ہمیں پتہ ہے، آپ ہمیں لوٹا بھی سمجھتے ہیں، آپ ہمیں موسمی بٹیرے بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا آپ کہتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، آپ کی رائے ہمارے بارے میں کوئی اچھی نہیں ہے، لیکن یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہمارے بغیر ادارہ نہیں ہے. میں نے کہا ابھی سے فیصلہ کر لیا ہے پی ٹی آئی چھوڑنے کا؟ میں نے کہا ہاں جی ابھی سے فیصلہ کر لیا، کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اب ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے. تو جب ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے، والی وارث نہیں پنڈی. اچھا بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں تو جہاں گئی بڑی تفصیل سے یہ کہا جا رہا تھا کوئی کالز نہیں آ رہی، کیونکہ ادھر ہی بیٹھ کے اسی پروگرام میں یہ آپ کو پرویز الہی صاحب نے بھی کہا ہوگا. نہیں یہ ہر ایک نے کہا ہے نہیں کہ کسی کو کال نہیں آ رہی. نہیں کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے نسیم صاحب، بہت اچھی بات ہے کہ کال نہیں آ رہی، بہت اچھی بات ہے. تو یہ تو پھر نیوٹرلٹی کی بات ہوئی، کیونکہ حسام یہ آپ کو معلوم ہے پہلے جب بلز
17 یا پتہ نہیں نومبر کو جب بھی پاس ہوئے, پتہ نہیں 20-30, تو اس وقت ہمارے چینلز پہ بیٹھ کے سب کہہ رہے تھے کہ جی کالز آئی ہیں, اور کالز آ کے کہا گیا کہ جی اس بل کے لیے ووٹ دو, EVM کے لیے کال آئی, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو اب یہ جو ہر طرف سے ہر ایک کہہ رہا ہے کہ جی کالز نہیں آ رہی, تو ایک تو فوج کے حوالے سے یہ کہ ایک نیوٹرلٹی آپ کہیں گے, اب ڈپینڈز آن ہو یو آر. اب آپ کہیں کال نہیں آئیں گی تو کہیں گے جی عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیے. میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے. آج اچھی میٹنگز بھی ہوئی ہیں پرائم منسٹر کی, پریزیڈنٹ کی, آرمی چیف کے ساتھ, اکارڈنگ ٹو دا نیوز دیٹ وی ہیو. لیکن یہ بات ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ تیاری جو کر رہی ہے اس میں کوئی ان کو روک نہیں رہا. اور حسان, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تیاری نہیں ہو رہی اور یہ سب یعنی کہ شوشا ہے؟ اچھا نہیں, شوشا اور شوشا میں ذرا فرق ہے. نہیں, آپ ذرا کلیئرلی سنیں, شوشا کا ہے میں نے. اچھا دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے, کالز آ رہی ہیں, کالز نہیں آ رہی. مجھے ان اپوزیشن جماعتوں کی یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب سینٹ کے اندر ان کے اپنے جو کارکنان ہیں, ان کے اپنے ممبر ہیں اپر ہاؤس کے, ایوان بالا کے, اور اگر ان کو فون کالیں آتی ہیں اور وہ فون کالوں پہ اپنا ارادہ چینج کر دیتی ہیں اور ان کو پتہ ہے, تو ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ اتنی بڑی بڑی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کے پارٹی ممبرز ان کی پارٹی لائن پہ نہیں چلتے تو ان کے خلاف کارروائی کریں. اگر ہائی مورل گراؤنڈ لے رہی ہے تو کارروائی کریں. تو میرے سمجھ سے یہ بات والا تار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے کوئی ایسا فیکٹر تھا اور اب نہیں ہے, تو پھر تو نمبر گیم پوری ہے ان کی. پھر کم سے کم سینٹ پہ تو کریں, کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر سینٹ کے بعد باقی جگہ بھی کر سکتے ہیں. ان کے اپنے پاس نہیں ہے کچھ, میرا تو ذاتی اندازہ یہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس آفر کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے, اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خان صاحب کی مخالفت میں ایک ضرور ہے, لیکن اس کے بعد ان کے رستے الگ الگ ہیں. پیپلز پارٹی والے سندھ کے اندر حکومت کر رہے ہیں اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو جیپرڈائز دیٹ. مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ جتنی جلدی الیکشن ہو جائیں ہم فوری کرا لیں. یہی بنیادی وجہ ہے کہ ایک کس کے ان دا گیم ہے, ایک کے نہیں ہے. پہلے بھی لڑائی پڑی تھی, تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس there is anything to offer also. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف دعوے ہی رہیں گے. شاید ان کی کوشش یہ تھی کہ اتنا شور مچائیں کہ خود ہی خان صاحب کہیں کہ جی میں اسمبلیاں توڑ دوں. خان صاحب آخری دم تک وہ لڑنے والے پلیئر ہے, اسپورٹس مین اسپرٹ ہے, وہ بالکل کانفیڈنٹ ہے. تو وہ بھی میرا نہیں خیال کہ ان کی کوشش کامیاب ہوگی, اور یہ سارا جو شوشا ہے یہ ایسے ہی جو ہے ہوا میں ہو جائے گا. اچھا, آپ دس از ہاؤ یو لک ایٹ اٹ. ابھی آپ کہہ رہے تھے شہباز شریف صاحب کے کہ وہ جیل میں جانے والے ہیں 18 کو, اس وجہ سے وہ ہی از ویری کین کہ اس طرح کا موو ہو. لیکن جو لندن میں کورٹ نے یہ کچھ ایسا ہی, ایک تو نیب میں جب کیس تھا اس سے ملتا جلتا, نیب نے بھی ان کو چھوڑ دیا, کلین چٹ دی. لندن کے کورٹس کیا خیال ہے, وہ یعنی وہاں بھی کوئی انہوں نے پیسہ ویسا چلایا, یا جو وہاں ان کو کلین چٹ ملی ہے, آئی تھنک اٹس دا سیم منی لانڈرنگ وغیرہ کی انکوائری, isn't he in a stronger position? نہیں, میرا نہیں خیال کہ اس کیس کی کوئی بیرنگ اس کیس کے اوپر ہے. ابھی میں تو یہ کہا کہ ان پہ فرد جرم عائد ہونی ہے. یہ کیس نسیم صاحب بڑا سمپل سا کیس ہے. ان کی مل کے جو ہیں 14 ملازمین, ان کے اکاؤنٹوں سے 16 ارب روپیہ نکلا ہے, اور یہ بڑی ٹرانزیکشنز کو دیکھنے کے بعد پھر وہاں سے ان کا کیشیئر جو ہے وہ کیش کراتا تھا, ان کے اکاؤنٹ میں ڈالتا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کیس کے اوپر ابھی تک مسلم لیگ نون سے کبھی کوئی واضح جواب انہوں نے نہیں دیا. نہ انہوں نے کہا یہ ہمارے ملازمین نہیں تھے, نہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جی ہمارے ملازمین تھے لیکن ان کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے نہیں آئے, نہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ ارب پتی لوگ تھے شوقیہ ملازمت کرے تھے. کوئی توجہ نہیں دی. اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں that case is a serious case. I mean let's just come back to it's an open and shut. آپ کہہ رہے ہیں یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اچھا, دیکھتے ہیں جو 18 کو کیا ہوتا ہے. تو جنرل صاحب پھر صورتحال آپ کو ابھی بھی لگ رہی ہے کہ اتحادی, آپ کہہ رہے ہیں نہیں چھوڑیں گے. ہمیں جنرل صاحب بڑے کلیئر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اتحادی نہیں چھوڑیں گے. تو اتحادی اور ان جنرل صاحب کی بات ان اے سینس ٹھیک ہے, کوئی آپ کو انڈیکیشن تو نہیں آ رہا؟ یہ اب ان کی ایک رائے ہے, تو لیکن ہو سکتا ہے کہ چودھری برادران جو ان کے بارے میں بڑے اعتماد سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں.
تو چودھری صاحب سے آپ کی بھی ملاقات رہتی ہے اور میری بھی رہتی ہے. تو میں نے تو چودھری صاحب جو ہیں, جو دونوں چودھری صاحبان, ان کی زبان سے بہت کچھ سنا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ بات درست ہے کہ وہ اپنی زبان پہ قائم رہتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ بھی تو کوئی اپنی زبان پہ قائم رہے نا. ان کی جو شکایتیں ہیں وہ پتہ نہیں کہ کسی کو پتہ ہے یا نہیں پتہ, لیکن ایک بات جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ رکھنی چاہیے کہ جو اس وقت کیلکولیشنز ہیں, مثلا فضل الرحمان صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی جو آپس میں گفتگو ہوئی ہے اور انہوں نے آپس میں کچھ لسٹوں کا تبادلہ کیا ہے, کیونکہ 2 MNA پی ٹی آئی کے ایسے بھی ہیں, خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے, تو وہ پی ایم ایل این کی ٹکٹ نہیں مانگ رہے, وہ جے یو آئی سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے ہمیں ٹکٹ دینی ہے تو پھر ہم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد دیں گے. تو 2 جو ہیں وہ جے یو آئی کے کھاتے میں بھی پڑ رہے ہیں, تو وہ اس لیے کچھ لسٹوں کا تبادلہ کر رہے ہیں. تو اس میں ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں ویسے اگر کاف لیگ اور ایم کیو ایم ووٹ نہ بھی دے تو ہمارے تو 22-23 بندے پورے ہو جاتے ہیں. لیکن آصف زرداری صاحب نے ان کو پریشرائز کیا ہے اور زور لگایا کہ آپ کاف لیگ اور ایم کیو ایم سے بھی بات کریں اور ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں. تو یہ جو دیکھیں, اگر تو پاکستان میں ہم نے اصولوں کی سیاست کرنی ہے اور ہم اصولوں کی بات کرتے ہیں, تو پھر میرا تو ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ جو لوگ سیاسی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں ان کو ٹکٹیں نہیں دینی چاہیے. اور ایک زمانے میں نواز شریف صاحب کا بھی یہی موقف تھا, لیکن اب نواز شریف صاحب کا موقف بدل گیا ہے اور اب واضح طور پہ 22 MNA جو ہیں پی ٹی آئی کے, اکارڈنگ ٹو دا پی ایم ایل این لیڈرشپ, 22 MNA پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو اگلے الیکشن میں یہ اپنی پارٹی کا ٹکٹ دیں گے, تو لہذا وہ عمران خان کے خلاف ووٹ دیں گے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب وہ بھی پی ٹی آئی کے 2 MNAs کو اگلے الیکشن میں جے یو آئی کا ٹکٹ دیں گے, تو وہ بھی عمران خان کے خلاف ووٹ دیں گے, تو یہ ہو گئے 24. تو ایسی صورت میں ان کو کاف لیگ کے اور ایم کیو ایم کے ووٹوں کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن کوشش ان کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ اتحادیوں کے ووٹ بھی ساتھ لے لیں. تو ہمیں جس طرح جو نمبرز آپ بتا رہے ہیں, تو پھر تو ویورز تو کہہ رہے ہوں گے یہ پاور پالیٹکس ہے نا, اس میں اصولوں کی سیاست تو نہیں نا. نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں ویورز تو پھر کہہ رہے ہوں گے کہ ہوگی یہ دیکھیں نا, اب حالانکہ پینلز ہمارے کہہ رہے ہیں بالکل نہیں. پنجاب میں گورنمنٹ کیسے بنی ہے تحریک انصاف کی؟ پنجاب میں تو تحریک انصاف کی میجورٹی نہیں تھی, نون لیگ کی تھی نا. تو یہ اسی طرح جہانگیر ترین صاحب جو ہیں انہوں نے ادھر سے پکڑے بندے, ادھر سے پکڑے, اور وہاں پہ گورنمنٹ بنا دی. تو جس طریقے سے پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی ہے, اب اپوزیشن پارٹیاں مل ملا کے وہی حربے اختیار کر کے تو وہ مرکز میں عمران خان صاحب کو ہٹانا چاہ رہے ہیں. تو یہ پاور پالیٹکس ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اصولوں کی سیاست نہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں, نہ ہی اپوزیشن کر رہی ہے. ہاں, اس وقت ڈیبیٹ ناظرین یہ تو نہیں ہے اصولوں کی سیاست, وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 20-25 سال سے کیا صورتحال ہے. ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے, دوسری طرف سیاستدان ہیں, لوٹے بھی ہیں, لوٹے بنانے والے بھی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اب ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے یہ آگے کی طرف بات بڑھے, اور آپ حامد میر صاحب کی باتیں سن رہے ہیں اور وہ لوگوں سے مل کے آئے ہیں. میں تو اتنا نہیں سمجھتی جتنا یہ سمجھتے ہیں, تو یہ ان کا خیال ہے کہ ہوگا. بالکل بریک کے بعد آتے ہیں, گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کی, ہر طرف سے قیاس سرائیاں ہو رہی ہیں اور کئی تیاریاں بھی نظر آ رہی ہیں, تو اسی پر ہم بات کریں. جل صاحب, آپ فرما رہے تھے کہ اس وجہ ایک یہ بھی وجہ ہے کہ اسٹریٹجک جو جیو اسٹریٹجک صورتحال ہے اس میں پاکستان پولیٹیکل انسٹیبلٹی افورڈ نہیں کر سکتا. تو بتائیے کہ اگر اس طرح کا موو ہو ووٹ آف نو کانفیڈنس, اور حامد جو بتا رہے ہیں ہمیں ان کے اندازے سے تو لگتا ہے کہ یہ کچھ موو ہوگا. ویل ٹائم ول ٹیل اس, دیر از نو فائنل تھنگ ان پالیٹکس. لیکن اسٹریٹجک سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ بتائیے گا کہ کیا چیزیں ہیں جس پر آپ کو لگتا ہے کہ ان ہاؤس چینج اگر کوئی آئے یا اس طرح کا موو, تو تھنگس کین گیٹ بیڈ اسٹریٹجکلی. دیکھیں نسیم, بات یہ ہے کہ یہ شہر طلسمات ہے, کچھ کہہ نہیں سکتے. یہ جو پولیٹیکل ورلڈ ہے نا ہمارے ملک کی, اس میں عدم اعتماد ان کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. وہ کوشش 3.5 سال سے کر رہے ہیں اس حکومت کو گھر بھیجنے کی. کوشش کرنے سے انہیں کوئی نہیں روک سکتا. ٹھیک. اور بے اصول لوگوں کی فہرست کبھی 70 کی ہوا کرتی تھی. جب عمران خان کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے تو 70 کی لسٹ ہوتی تھی جو نون چھوڑنا چاہتے تھے, ان MNAs کی جو نون چھوڑنا چاہتے تھے. پھر وہ لسٹ 45 پہ آ گئی.
اب جب وہی کنٹینر والی لوگ اتر کے اقتدار میں آ گئے ہیں تو اب پھر آج 3.5 سال بعد 22 ناراض افراد کی لسٹ بن رہی ہے. یہ لسٹیں ہمارے سیاسی کھیل میں بنتی رہتی ہیں. لیکن جو سوال آپ کا ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے کہ یہ جو کولڈ وار ہے جس کا آپ کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے، اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، چائنا، پاکستان اور امریکہ اینڈ ناؤ رشیا، اس حساب میں جو ایک بڑی گیم ہے اس میں ہوسٹائل ایجنسیز انسٹیبلٹی پاکستان میں کریٹ بھی کرنا چاہتی ہیں کیونکہ دے وانٹ ٹو سی دا بیک آف عمران خان. اور دوسری بات، وہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کولیٹرل ڈیمیج میں پاکستان آرمی کو بھی ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں. ہوسٹائل قوتوں کی بات کر رہا ہوں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام تر ملبہ سیاسی جو گرے گا ڈھانچہ، اس کا تمام تر ملبہ فوج پر ڈال دیا جائے، کیونکہ پہلے اپوزیشن تو سلیکٹڈ اینڈ سلیکٹڈ 3.5 سال سے کہتی آ رہی ہے. اب ذرا اگلے 1.5 سال میں جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں وہ بھی اس ادارے کو مورد الزام ٹھہرائیں کہ انہوں نے حکومت گروائی ہے، اور یہ ملبہ پاکستان آرمی اپنی اوپر گرنے نہیں دے گی. یہ میری ذاتی سوچ ہے، ایک سمجھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان انوائرمنٹ میں اس ملبے تلے فوج نہیں آنا چاہیے. اس لیے فوج کسی انسٹیبلٹی میں کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہے گی، اور وہ چاہیں گے کہ ملک میں سٹیبلٹی رہے، اور جس ڈائریکشن میں ابھی ہم جا رہے ہیں اس ڈائریکشن میں مزید استحکام آئے. تو اگر یہ ہے تو یہ جو کچھ اینالسٹ، کچھ بہت سینئر جرنلسٹ میرے ساتھ چند دوسرے پروگرامز میں بڑے غلط اشارے دیتے نظر آتے ہیں، جس کا اگین پاکستان آرمی کے مزاج کو سمجھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی آرمی چیف اس کا متحمل ہو سکتا ہے. اچھا، ایک بہت سینئر جی فرمائیے ایک بہت سینئر اینالسٹ نے بہت بڑا نام ہے، میرے ساتھ ایک پروگرام میں چند روز پہلے کہہ دیا کہ جی وہ تقریباً اگلی جو بات ہے جس کا تقاضا ہے اس کا فیصلہ تقریباً ہو چکا ہے. اب یہ اس طرح کا ابہام پیدا کر کے فوج کے اندر ایک مزاج بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو بڑا نیگیٹو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی افواہوں کو کوئی ایسا جگہ دینی نہیں چاہیے، کیونکہ کوئی بھی آرمی چیف یہ نہیں چاہے گا کہ اپنی ریٹائرمنٹ سے 9 ماہ پہلے وہ اپنے سینئر پرنسپل سٹاف آفیسرز اور کور کمانڈرز کو یہ تاثر دینا چاہے کہ آپ لوگوں کی باری نہیں آئے گی، میں نے مزید ابھی سرو کرنا ہے. اب یہ اتنا نیگیٹو اور زہریلا پروپیگنڈا ہے جو میڈیا پہ کیا جا رہا ہے، اور بہت سارے سو کالڈ اینالسٹ، آئی ایم آلسو اے ویک اینالسٹ، جو اینالسٹ یہ ترجمہ کر کے اور یہ انالیسز کر کے ایک سٹوری بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے خیال میں وہ بڑا نیگیٹو کردار ادا کر رہے ہیں. ہمیں اداروں کے اندر اس طرح کا ابہام پیدا نہیں کرنا چاہیے. 9 ماہ پہلے کی کوئی قیاس آرائی جو بالکل بے سر و پا ہے، جس کی کوئی وجود ہی نہیں ہے، ایسی افواہوں کو ہمیں جنم نہیں دینا چاہیے، یا ایسی افواہوں کو کم از کم آگے بڑھاوا نہیں دینا چاہیے. تو اس لیے میرے خیال میں پرائم منسٹر سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے بڑا دو ٹوک جواب اس کا دیا تھا کہ نومبر ابھی بہت دور ہے. تو اس لیے نومبر سے پہلے ایسی افواہیں گھڑنا بھی بڑا ایک، میں سمجھتا ہوں، ڈیمیجنگ پرسپشن کریٹ کرنا بڑا نقصان دہ ہوگا ملک کے لیے. لہذا اس سٹیبلٹی کا یہ تقاضا ہے کہ پاکستان کے اندر اور اداروں کے اندر ابہام پیدا نہ کیا جائے. یہ بڑی دلچسپ آپ نے اور تفصیلاً بات کی. تو جو مجھے سمجھ آئی آپ کی، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ افواہ پھیلانا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہوگی، یہ بڑی غلط بات ہے. اور آپ نے جیسے فرمایا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی بات کرنا اس کے مترادف ہے کہ آپ باقی جو ہیں پرنسپل سٹاف آفیسرز ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پروموشن نہیں ہوگی. تو آپ نے بڑے تفصیل میں اس بات کو آپ نے کلیئر کیا کہ اس چیز کا کوئی سوال نہیں. میں صحیح سمجھی جی آپ کی بات؟ جی میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی افواہیں جو گردش کر رہی ہیں ڈرائنگ رومز میں، بالخصوص لاہور میں، اور کچھ اینکرز میڈیا پہ کہہ رہے ہیں یہ بیٹھ کر
کہ جی یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے لوگ ایک بڑا تباہ کن پروپیگنڈا کر رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. جی بس یہ اب وہی بات کر دی نا، کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں تو ملفوف انداز میں شروع میں کر دی تھی کہ میرے ذاتی خیال میں یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے، اور میں نے کہا کہ اس کی کچھ داخلی اور خارجی وجوہات ہیں. تو ظاہری بات ہے میں تو کھل کے اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا اس ایشو پہ. تو یہ جو میرے خیال میں بھی جو 4-5 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، لیکن یہ ایک وجہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہیں. لہٰذا جو میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو ایشو ہے جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں اعجاز امان صاحب، اس کو اس طرح جو ہے نا وہ ایک اس کو گڈمڈ نہیں کرنا ہے. بالکل سیاست کو اور اس ایشو کو آپس میں گڈمڈ نہیں کرنا چاہیے. بے شک بے شک. حسام آپ گفتگو سنتے رہے، اینی کنکلوڈنگ کامنٹس؟ دیکھیں میں آئی کی ناٹ ایگری مور ود جنرل صاحب، اور میں ٹوٹلی ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے صرف اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے یا کسی کی سیاسی دکان چمکانے کے لیے، ایسا پروپیگنڈا جو ہے وہ ملک کے لیے قوم کے لیے نقصان دہ ہے، اور بالکل اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور حامد میر صاحب نے یہ بات کی، بالکل ان دو ایشوز کو آپس میں نہیں ملانا چاہیے. باقی رہ گئی تحریک اعتماد، تو بالکل صحیح بات ہے، ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اگر ان کو لگتا ہے نمبر پورے ہیں تو آ جائیں میدان میں، لیکن اس طرح کے پروپیگنڈا کا سہارا نہیں لینا چاہیے. جی بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تحریک اعتماد کا ناظرین دیکھتے ہیں کہ کیا سلسلہ بنتا ہے. ایک بات جو اگر ہم کہیں کہ وہ پازیٹیو چیز ہے جو ہمیں سننے میں آیا ہے کہ ایکٹیولی یہ کہا جا رہا تھا جہاں ہم گئے کہ فوج کی طرف سے، اداروں کی طرف سے کوئی اس وقت مداخلت نہیں ہے، اور ایسا ہی ہو تو بڑا اچھا ہے. اور بالکل چیف کی جو پوزیشن ہے وہ ایک نان کنٹروورشل پوزیشن رہنی چاہیے. اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ حامد صاحب، آپ کا بھی، حسام آپ کا بھی، اور جن صاحب آپ کا بھی. ناظرین خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.